अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। 48 घंटे रह गए हैं लिटरली इलेक्शन में। जब हम फैसला करेंगे, एक दिन का फासला रह गया और आज 12 बजे तमाम कैंपेन्स ख़त्म हो जाएंगी सरकारी तौर पर कम अज़ कम। और उसका आपको आज अंदाज़ा हो गया होगा, जितना टेलीविज़न के ऊपर जितनी नेगेटिव एडवर्टिजमेंट है खौफनाक तरीके से, वो आप देख रहे हैं। जो कल प्यार मोहब्बत था, परसों इमरान को जब चोट लगी उसके बाद सब ने कहा कि जी हम थोड़ा सा ठीक होंगे, लेकिन आज सब अपने असल रंग में हैं। पीपल्स पार्टी की नेगेटिव एड्स चल रही हैं PMLN के ऊपर, PMLN की चाह रही PTI की, PTI वाले उनके खिलाफ तलवारें निकाल के बैठे हुए हैं। सही जो मिजाज है, लेकिन होगा क्या? आज हम इस प्रोग्राम में, बड़ा ही मुश्किल प्रोग्राम है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें अगले 48 घंटे में आप तज्जिए सुन रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के सबके। हम 2-3 मोटी मोटी बातें करना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। एक तो ये कि वोट दें कैसे, किस तरह जज करें। क्या ये इलेक्शन कैंडिडेट्स के ऊपर है या क्या ये इलेक्शन लीडरशिप के ऊपर है? क्या ये इस बात का हमने फैसला करना है कि जी मोहम्मद बशीर हमारे इलाके में खड़ा हुआ है, ये अच्छा है कि जो उसका लीडर है हम उसको देख के वोट दें? क्योंकि इस वक्त ये एक नज़रिए की जंग बन चुकी हुई है। अगर आप देखें तो 18th अमेंडमेंट के बाद देखा जाए तो MNAs या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी एक लिहाज से कोई हैसियत भी नहीं रही, क्योंकि इनके पार्टी लीडर्स के पास हक है, ये पावर है कि वो बाहर बैठे हुए भी अपने मेंबरान को डिस्क्वालीफाई करा के घर भेज सकते हैं। इसलिए जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है कि आप इस बड़ी टॉप लीडरशिप को देखें। अगर आपने PMLN को डालना है तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन खड़ा हुआ है, ये समझ लें कि मियाँ नवाज शरीफ को आप चूज़ कर रहे हैं। अगर आप इमरान खान की पार्टी को दे रहे हैं तो फिर भूल जाएं कि कौन खड़ा हुआ आपके हल्के में, इमरान को देखें, लीडर्स को कंपेयर करें। इस पर हम तमाम बातें करेंगे और अपने ब्यूरो चीफ्स हमारे हैं, उनसे भी लेटेस्ट सिचुएशन ऑन ग्राउंड लेंगे। और हमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इश्तियाक अहमद खान साहब को भी हमने दावत दी, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2-3 बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं इलेक्शन कमीशन के, और जिनकी वजह से कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि वोटर टर्नआउट कम हो, और इलेक्शन कमीशन को ये करना है कि ज़्यादा बढ़ाए। ये तालिबान, एक तो तालिबान की धमकियों ने पहले ही इतना ख़तरा डाला हुआ है। तो ये सब तमाम बातें हम करेंगे आज के। मैं आपका तारुफ करा दूं अपने जो हमारे कोलीग्स हैं, मेहमान तो नहीं कहूँगा, कोलीग्स हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, ये ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेहान हाशमी साहब से, ये ब्यूरो चीफ कराची में हैं दुनिया के। फिर इरफान सईद साहब, ये ब्यूरो चीफ कोयटा में हैं। और सफ़ीउल्लाह गुल साहब, ये ब्यूरो चीफ पेशावर में हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की 2 बातें कर लूँ, उसके बाद मैं सलमान गनी से शुरू करूँगा। एक पुराना रूल था जिसमें कैंडिडेट्स को पे के कदगन थी कि वो ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने पूरे पाकिस्तान में, मैं फिरा हूँ, दौरा किया, जगह जगह गया हूँ, ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है। 2 किलोमीटर्स का रेडियस है ये इलेक्शन ऑफिस का। लोग कैसे आएंगे? पुलिस वालों ने, DCOs ने बंद कर दी हैं गाड़ियाँ, पिकअप्स बंद होनी शुरू हो गई हैं, बसें बंद होनी शुरू हो गई हैं। बूढ़े लोग किस तरह आएंगे इस गर्मी में? औरतें कैसे आएंगी? उम्र सीधा लोग कैसे आएंगे? जवान आदमी भी कैसे आएंगे? और अगर ये इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि सिर्फ इस वजह से एक वोटर का वोट ख़रीदा जा सकता है कि वो किसकी ट्रॉली ट्रैक्टर पे बैठ के पोलिंग बूथ पे आ गया, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ इंसल्टिंग द कॉमन मैन इंटेलिजेंस। वोटर इतना बिकाऊ नहीं है, इसको देखना चाहिए। यकीनन इसका जवाब ये है कि रूल चेंज नहीं हो सकता, ये एक इलेक्टोरल रूल है, लेकिन इनको दूसरी तरफ देखना होगा, वरना ये पहले ही बहुत वोटर टर्नआउट लो होगा। आज वैसे भी एक वाक़या जो हुआ, अली हैदर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उनका जो दिन दिहाड़े अगवा हुआ, अभी तक अल्लाह करम करे, हमें नहीं पता किस हालत में है। तालिबान अभी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन एक जो दूसरी तंजीम है एथनिक, वो उसके ऊपर क्लेम कर रही है। तालिबान की तरफ से एक लेटर मार्केट में आ गया हुआ है कि जी हम बॉम्बिंग करेंगे और पूरी तबाही फैलाएंगे इलेक्शन में। तो ये पहले ही वाक़यात ऐसे हैं कि वोटर टर्नआउट को इफेक्ट होगा। इसलिए देखना में ये है कि इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम वोटर टर्नआउट को इंकरेज करे। वैसे इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी काम कारनामे किए, हम बात करेंगे आज। तो बात शुरू करते हैं सलमान गनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान, पहले तो ये बताएं हो क्या रहा है? मैं थोड़ा सा जनरली वेरी क्विकली, पहले तो लाहौर में कुछ अंदाजे ये आ रहे हैं कि जी लाहौर में कोई शायद 4 से 5 सीट्स PMLN हार जाएगी, और ये तो बड़ा गढ़ है PMLN का।
کیا ایسا کوئی سچویشن ہے؟ دیکھیں میں مالک، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ لاہور کے اندر جو ہے انتخابی فضا طاری ہے، گلی محلوں کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے انتخابات کے حوالے سے اور 11 مئی کے حوالے سے. جہاں تک آپ نے لاہور کے حلقوں کی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2008 کے انتخابات میں لاہور جو ہے مسلم لیگ نون کا سٹرونگ جو ہولڈ تھا یہاں پہ، اور تقریباً 40 سے 50 ہزار کی لیڈ سے ان کے امیدوار جیتے تھے. جیسے کہ انتخابات میں ایک نئے فیکٹر کے طور پہ تحریک انصاف اور عمران خان سامنے آئے ہیں. لاہور کے اندر 30 اکتوبر کا جلسہ ہے 2011 کا، اور اب 23 مارچ کا جلسہ ہے. انہوں نے 2 بڑے جلسے کیے ہیں اور یقیناً اس کے اثرات لاہور پہ ہوئے ہیں. لاہور کے اندر نوجوان تحریک انصاف کی کمپین چلا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف 3-4 حلقوں میں ان کا کمپٹیشن ہے. 122 ہے، 126 ہے، 127 ہے اور 128 ہے. ان حلقوں میں مجھے کمپٹیشن ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو ایج ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو رہے گا. اچھا، میں ابھی پیو کی ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا سلمان جی. یہ ٹیوزڈے کو ریلیز ہوئی تھی. اس میں نواز شریف کو کوئی 6 پوائنٹس کی لیڈ دی گئی ہے عمران خان کے اوپر. ان کا 66% ہے، یہ 60 پہ ہیں. اور شاید کیانی صاحب الیکشن لڑتے وہ بھی جیتے، ان کو 45% پہ وہ 3rd موسٹ پاپولر ان کو بتایا گیا پاکستان میں. لیکن یہ جو عمران کی ابھی چوٹ لگی، اس کے بعد جو اتنا بڑا سمپتھی فیکٹر آیا اور یہ 5-6 پوائنٹس کی لیڈ، تو کوئی لیڈ نہیں ہوتی کیونکہ 3 to 4% تو پول ایرر ہی ہوتا ہے. تو یعنی، اور مجھے یاد ہے عمران کا میں انٹرویو جب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا انٹرنل ایک پول بھی کیا تھا بڑا سائنٹیفک 10,000 بندوں کا، جس میں پہلے ہم کوئی 11 پوائنٹ پیچھے تھے نواز صاحب سے، اب ہم برابر آ گئے ہیں 38-38 پہ. یہ بھی 6 پوائنٹ میں اگر پلس مائنس ایرر کا نکال دیں تو 2% کا فرق پڑتا ہے. تو کیا یہ بہت قریب اب دونوں کا نیک اینڈ نیک نہیں ہو گیا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے اندر اگر 2008 اور 2002 کے انتخابی نتائج دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. لیکن نئی صورتحال میں اور خاص طور پہ لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کو ٹارگٹ کیا ہے. لاہور کے اندر ان کے پاس فعال کارکن موجود ہیں، انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین چلائی ہے. لیکن دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ٹارگٹ ہمیشہ سے لاہور ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان کا پاور بیس لاہور ہے. لاہور کا کیا مزاج ہے؟ لاہور میں کینڈیڈیٹس کو ووٹ پاڑے ہیں کہ نواز شریف ورسز عمران خان؟ دیکھیں جی یہ تو نواز شریف ورسز عمران خان ہے، شیر ورسز بلہ ہے، اور بعض ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں دونوں پارٹیز کے کوئی اتنے پرومیننٹ نہیں ہیں. کہ پاکستان مسلم لیگ کی نون نے کے کچھ کینڈیڈیٹس تو انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے زیادہ تر کینڈیڈیٹ نئے ہیں. میرا خیال عمران خان کو ہی اور ان کے انتخابی نشان بلے کو ووٹ پڑے گا اور شیر کا. اور اگر آپ 2008 کے انتخابات دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر معروف سیاسی کارکن جو ہیں بڑی لیڈ سے جیتے تھے، وہ ووٹ بھی 2008 میں بھی نواز شریف کو پڑا تھا. سلمان، میں ابھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ہمیں اشتیاق احمد خان صاحب نے جوائن کرنی ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم. ہمارا تو خیال تھا اب تک آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے ہوں گے. جو آپ لوگوں کا حالات ہیں، جو سب کچھ ہے، بس آپ کی دعاؤں سے چل رہے ہیں. اور ویسے بھی جو ایج فیکٹر چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے مطابق تو آپ نوجوان ہیں، بالکل ٹین ایجر ہیں آپ. اٹس ویری انکریجنگ. 2 چیزیں سخت سوال پہلے میں آپ سے کروں. ضرور. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا طالبان ٹرن آؤٹ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کر رہا ہے. جو آپ نے اتنی سختی کی ہے اس پر، ایک پرانے رول کی گئی جی ٹرانسپورٹ پارٹی یا کینڈیڈیٹ مہیا نہیں کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں اتنی گرمی میں 2-2 کلومیٹر کے فاصلے ہیں، لوگوں کو لانے دیں، لوگوں کو یا تو گورنمنٹ خود دے. ملتان میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، ٹوٹل فیل ہو گیا، آپ لوگ ملتان میں ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے. تو گورنمنٹ خود ٹرانسپورٹ دے نہیں رہی، لوگوں کو آپ لانے نہیں دے رہے، ڈی سی اوز بسیں بند کر رہے ہیں، ٹریکٹر ٹرالیاں بند کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آنے دیں لوگوں کو، لانے دیں کینڈیڈیٹس کو مسئلہ. یا دوسری طرف دیکھیں اگر قانون چینج نہیں کر سکتے. دیکھیے اس میں 2 باتیں کی آپ نے. ایک تو یہ کہ ہم اس کو ٹرن آؤٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو نہیں میں کہہ رہا ہوں ایسے ہوگا whether you want it or not. ہماری جو پچھلے 4 سال کی جو ساری محنت ہے، جس کا جو آبجیکٹو تھا کہ اس کا جو ٹرن آؤٹ تھا 2008 میں 44%، اس کو ہم 63% اور بعد میں ہمارا خیال تھا 80% تک لے جائیں گے. یہ تو آپ اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے نا، یہ ہماری جو ساری محنت ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگوں کو جب ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی کس طرح جائیں گے؟ سن لیں اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا محل ہے، اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے، تھوڑا سا مجھے اگر ٹائم دیں تو میں اس کو براڈر جی پلیز. اس وقت پاکستان کو آپ جو ہے نا، اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھیں. یہ ہسٹوریکل کرنٹس جو ہیں جو انلیش ہو گئے ہیں، ہسٹوریکل فورسز جو ہیں انلیش ہو گئی ہیں.
اور ایک تبدیلی کا عمل ہے. آپ نے سنا ہوگا ہیگل کا لا, ڈائلیکٹکس کا لا دیکھو ہوگا, تھیسس اینٹی تھیسس, چینج کا پروسیس شروع ہو گیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو کوئی آدمی سٹاپ نہیں کر سکتا. اس وقت جو ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو گئی ہیں یہ اتنی پاورفل ہیں کہ ان کو کسی کو بس میں نہیں ہے سٹاپ کرنا. دوسرا جو ہم نے ساری پچھلے 4 سال کی محنت کی ہے اس کا مقصد یہ تھا ٹرن آؤٹ بڑھانا. اگلی بات یہ کہ آپ کا میڈیا خود جو ہے اتنا وائبرنٹ ہے, اتنا اسٹرانگ ہے, آپ نے اتنی اویئرنیس پیدا کر دی ہے, اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا, ٹی وی پہ بیٹھ کے میں آ رہا ہوں آپ کا وہ 2 کلومیٹر والی بات پہ آخر میں آؤں گا. پہلے میں ذرا یہ نہیں, پہلے ادھر آئے آپ کیونکہ چلنا لوگوں نے, آخر میں آؤں گا اس پہ. میں پہلے ذرا میں اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں کر لوں. یہ الیکشن کمیشن کو عادت پڑ گئی کچھ اپنی مرضی کرنے کی, آپ لوگوں کو بہت زیادہ پاور کی عادت پڑ گئی ہے ویسے. سن لیں. اس کے علاوہ جو ہے یوتھ ہے آپ کی, جتنے 86.1 ملین ووٹرز ہیں, یہ آدھا ان کا 45% یوتھ ہے جو کہ اس وقت نکلنے لگے ہیں. تو پہلے ان فورسز کو دیکھیں, ان کو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا, اور 11 مئی کو دیکھیں گے آپ نکلیں گے. اب بات آ گئی 2 کلومیٹر کی. ایک فیکٹر یہ جو ہے, اس میں یہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے, اس میں انہوں نے جو ہے نا اس قسم کی کوئی ریسٹرکشن لگائی تھی کہ اس میں ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے, امیدوار ہے, وہ صرف اپنے اور اپنی فیملی کو جو ہے ٹرانسپورٹ دے سکتا ہے. نمبر 1 قانون ہے آپ کا بنا ہوا ہے, اس پہ تو کوئی ویسی اس میں غلطی ہے. میں اپنے کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ میں دے سکتا ہوں, میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, میں اس کا سپورٹر ہوں, کیا میں بس دے سکتا ہوں؟ اس پہ صرف کینڈیڈیٹ پہ پابندی ہے کہ وہ کسی کو نہیں دے گا. یہ جو باقی جو باتیں ہیں اس کا قانون میں کہیں ذکر نہیں ہے, کہیں ذکر نہیں ہے. تو پھر یہ بسیں کیوں بند کر رہے ہیں ڈی سی اوز وغیرہ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں الیکشن کمیشن کا حکم ہے, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا حکم ہے. وہ ایک بات چل رہی ہے کہ ایگزیکٹو کو الیکشن کمیشن کام نہیں کرنے دے رہا, الیکشن کمیشن کو جوڈیشری کام نہیں کرنے دے رہی, اور تینوں آپس میں کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا. اچھا, میں اس کو اس طرح رسپونڈ کروں گا کہ اس وقت جو ہے یہ تینوں ادارے, سپریم کورٹ آف پاکستان, ایگزیکٹو اور الیکشن کمیشن, تینوں مل کے کام کر رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا جو ہے یہ ہم تینوں کی کوشش ہے کہ پاکستان جس سٹیج سے گزر رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم خیر و خوبی سے گزار لیں. اور سپریم کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے, ایگزیکٹو جو کر رہی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کر رہا ہے, وہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. آپ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ کے پاس تو کانسٹیٹیوشن میں پوری پاور ہے, جو آپ کا دل ہے کرے. آپ سپریم کورٹ کے پاس کیوں بھاگتے ہیں یار بعد میں؟ آئی ایم سرپرائز ٹو ہیئر دیٹ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے پچھلے 4 سال اس میں لگا دیے کہ اٹ از اے کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اٹانومس انسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے رولنگ خود دی ہے, خود رولنگ دی ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل آزاد ہے. ہم آئین اور سپریم کورٹ کی نہیں رولنگ کی بیسس پہ تو ہم باقی لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن میں کس طرح آ گیا کہ الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے؟ اس وقت جو الیکشن کمیشن, کیونکہ جب آپ نے کوئی چیز نہیں کرنی ہوتی آپ سپریم کورٹ پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں, ہم نہیں ڈالتے, وہ ہم نہیں ڈالتے. ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگ جا کے پیٹیشن جو ہے دائر کر دیتے ہیں. ہم تو کبھی نہیں گئے, مختلف لوگ جو پیٹیشن دائر کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کا پھر ہمیں بلاتا ہے تو وی ہیو ٹو گو دیئر. اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, ایپکس کورٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے سپریم کورٹ نے ہمیں اسٹرینتھن کیا ہے, اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چیزیں بڑی ٹھیک. یہ آپ نے بڑی جب بریک لینا ہے کمرشل, یعنی کہ یہ ہم بڑا کلیئر ہے کہ کینڈیڈیٹ کے اوپر قدغن ہے, لیکن اگر کینڈیڈیٹ کا سپورٹر ہے یا دوسرا کہ ناک کو ادھر سے پکڑ سکتے ہیں, بسیں آ سکتی ہیں, ٹریکٹر ٹرالی آ سکتی ہیں, تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے جی. آپ آرام سے پوری ٹرانسپورٹ پہنچائیں, آپ دیں, اور اگر ڈی سی او آپ کو روکتا ہے, آپ کو کوئی اور روکتا ہے, اس کو بتا دیں کہ کینڈیڈیٹ کی بس نہیں ہے, یہ محمد بشیر کی نہیں ہے, محمد صغیر کی ہے, اس کے دوست کی ہے, سپورٹر کی ہے. بیکاز یہ واقعی بڑا سیریس فیکٹر ہے. میں جہاں گیا ہوں, شہروں میں, دیہات میں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈی سی او, اس وقت شاید پولیس والے دہاڑی لگا رہے ہوں گے, بند کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں تاکہ پیسے لیں, چھڑوائیں. ٹرانسپورٹر کو بلا کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری الیکشن ڈیوٹی پہ بس نظر آئی ہم تمہیں بند کر دیں گے. تو ناظرین ہم اس پہ بریک لیں گے. اب اس کے بعد ہم نے تمام پروونسز کی بات کریں گے, لیکن ایک پازیٹیو نوٹ پہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ایک لوپ ہول ہے. پلیز ایکسپلائٹ کریں, ضرور کریں میں کہوں گا, کیونکہ اصل چیز ہے زیادہ ووٹر آنا چاہیے پولنگ اسٹیشن پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت باتیں ہونی ہیں ابھی. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں یا پارٹی سپورٹر ہیں تو آپ کھل کے اپنی ٹرانسپورٹ چلائیں, صرف یہ نہ کہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے, کینڈیڈیٹ کی ہے. آپ بالکل جا سکتے ہیں. میں صرف کہوں گا قانون کی پروئی نظر میں رکھیں آپ, اور قانون کو رکھیں.
قدغن صرف کینڈیڈیٹ پہ ہے، ان کے دوستوں پہ، ہواریوں پہ، سپورٹرز پہ نہیں ہے، اور یہ سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں، اس لیے کھل کے آپ کریں۔ میں کھل کے نہیں میں ان کو بتا رہا ہوں، آپ پہ نہیں کہہ رہا۔ بیورو چیف کوئٹہ ہے ہمارے عرفان سعید صاحب، ذرا ان سے بلوچستان کا پوچھنا۔ السلام علیکم عرفان۔ وعلیکم السلام مالک صاحب۔ عرفان ویری کوئکلی، کیا سچویشن ہے، کیا نظر آ رہا ہے، کون سی پارٹی کتنی سیٹس اٹھا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو مالک صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان کی الیکشن کی جو گہما گہمی تھی وہ اس طریقے سے نہیں نظر آئی جس طریقے سے دوسرے صوبوں میں نظر آئی، جس طرح پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے بلوچ ایریا میں اب تک بھی صورتحال بڑی مختلف ہے، وہاں پر خوف کی فضا بدستور قائم ہے، لوگ اب بھی اپنی الیکشن کمپین نہیں کر سکے، نہ پوسٹر لگے نہ بینرز لگے، کارنرز میٹنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ کی اگر ہم بات کریں تو کوئٹہ سب سے بڑا شہر ہے بلوچستان کا، یہاں پر بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنا کوئی بھی بڑا جلسہ نہیں منعقد کرا سکی کیونکہ سیکیورٹی خدشات تھے۔ اب جس طرح آپ بات کریں کہ ٹرن آؤٹ کی بات کریں، اشتیاق صاحب نے بھی بات کی کہ بلوچستان میں جو صورتحال میں اس سے بالکل مختلف ہے، وہاں تو ٹرانسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اب الیکشن میں صرف تقریباً 48 گھنٹے رہ گئے اور تمام شہر میں اس وقت پیٹرول بالکل نہیں مل رہا، بالکل ہو کا عالم ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل کل پرسوں کو 2-4 دن کے بعد کو کرفیو کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن پھر بھی لوگ مایوس نہیں ہیں۔ کوئٹہ میں جو صورتحال ہے الیکشن کی گہما گہمی کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں کافی جو پشتون ایریا اور خاص طور پہ کوئٹہ کی بات اگر ہم بات کریں، یہاں نیشنل اسمبلی کے 2 حلقے ہیں، یہاں پر الیکشن کی گہما گہمی کافی تھی، اور سب سے خوشی کی بات تو یہ کہ قوم پرست بلوچستان کی سیاسی جماعتیں بھی اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور وہ بھی اس وقت اپنی اس بھرپور ایک انٹرسٹنگ الائنس میکنگ کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو نالجبل لوگ ہیں، انہوں نے کہا شاید ایسی بھی کوئی موو بن رہی ہے کہ الیکشن میں نیشنلسٹ پارٹیز الیکشن کے بعد نیشنلسٹ پارٹیز، پیپلز پارٹی اور کچھ ریلیجس پارٹیز کے لوگ بھی مل کے ایک الائنس بنائیں گے، اور شاید ذوالفقار مغزی صاحب جو اس وقت گورنر ہیں وہ ریزائن کر کے ایک بائی الیکشن سے چیف منسٹر کا الیکشن لڑ کے پروونشل اسمبلی کا پھر چیف منسٹر بن جائیں گے۔ کیا اس طرح کی بھی کوئی ایکویشن چل رہی ہے وہاں پہ؟ بالکل مالک صاحب، اس وقت اگر آپ الیکشن سے پہلے ہی کی اگر صورتحال ہم بات کر رہے ہیں تو قوم پرست جو سیاسی جماعتیں تھے، نیشنل پارٹی اور BNP مینگل گروپ، جو ہمیشہ سے ایک مخالفت کرتی رہی تھی اور 10 سال کی بلوچستان میں جو خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی تھی وہ جمعیت علماء اسلام کو ٹھہراتی رہی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل چینج ہے۔ جس طرح الیکشن کے دوران اتحاد بنتے رہے، مخالفین اتحادی بن گئے، اب اسی طرح نیشنل پارٹی اور BNP مینگل نے بھی جمعیت کے ساتھ کافی جگہوں پر اتحاد کر لیا، اور مستقبل میں بھی یہ اتحاد ان کا جو قریب تر نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت کے دوران بھی ان کا یہ اتحاد بنے گا، اور صوبے کی جو دوسری جو قوم پر سیاسی جماعتیں جن میں پشتونخوا ملی عوام پارٹی، اس کی بھی ایک اچھی پوزیشن ہے، وہ بھی اچھا ایک فائٹ کر رہی ہے پشتون ایریاز میں۔ تو مستقبل میں تو بلوچستان میں ہمیشہ سے آپ کو یہ پتہ معلوم ہوگا کہ بلوچستان میں کوئی بھی ایک جماعت حکومت بنانے کے قابل نہیں ہوتی، یہاں پر مخلوط حکومتی بنتی رہی ہیں، اور یہ بالکل جس طریقے سے آپ بتا رہے کہ پاسبلٹی ہے کہ گورنر مکسی، کیونکہ بائی الیکشن ان کے بھائی کا جو حلقہ تھا وہاں پہ جو ایک کینڈیڈیٹ کی جو پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا جس میں کینڈیڈیٹ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد وہاں پر الیکشن پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اب یہ ممکن ہے کہ بائی الیکشن میں نواب مکسی ضرور اس میں حصہ لیں گے، اور یہ بھی خدشہ، یہ بھی امکان ہے کہ وہ الیکشن جیت کر وہاں سے آئیں گے اور پھر دوبارہ کو یہ گورنر وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی موو چلے، لیکن یہ بالکل یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اب اگر الیکشن کی ہم بات کریں تو بلوچستان میں اس وقت جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان، بہت شکریہ۔ اب جلدی سے کراچی ہو جائیں۔ ریحان، کراچی میں تو 2 ہی سوال اٹھتے ہیں، یہ نہیں کہ MQM جیتے گی یا کیا کرے گی، کیا MQM کچھ سیٹیں ہار سکتی ہے؟ اور سندھ میں جی مالک صاحب، بالکل کراچی میں MQM کا بلہ ہمیشہ سے بھاری رہا ہے، اور ہمیشہ کراچی میں جو ٹرن ڈاؤن ہم نے دیکھا ہے، انتخابات کور کیے ہیں کراچی میں جتنے بھی ہوئے، 80% سے زائد ووٹرز MQM کو ووٹ دیتے ہیں کراچی میں، اور اس طرح پچھلی 2008 میں MQM نے لانڈی اور قائد آباد سے 2 سیٹیں ہاری تھیں، جس میں ANP کے 2 MPs بعد میں منسٹر بنے۔ کراچی میں تو صورتحال بالکل واضح ہے، اور MQM جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے کلین سویپ کرے گی، اور جیسے پہلے ہمیشہ ہوتا رہے۔ اچھا، دو تین میں آپ سے مقابلے پوچھوں جلدی سے، ویری کوئکلی، ٹائم آپ کو پتا آج کل اشتہار زیادہ ہے، ہماری بات کم ہے۔ 2-3 مقابلوں پہ جلدی سے آپ کا ورڈکٹ بتائیں۔ NA 204 لڑکانہ
ممتاز بھٹو بامقابلہ فریال تالپور، کون جیتے گا؟ بالکل ایسے بالکل سخت مقابلہ اندرون سندھ میں، جیسے ٹھٹا میں شرازی برادری مدھم مقابلے. ممتاز بھٹو فریال تالپور، آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ دیکھیں مقابلہ کافی ٹف ہے، دیکھ رہے ہیں کہ نیک ٹو نیک ووٹنگ ہوگی. اسی طرح جو سب سے انٹرسٹنگ مقابلہ ہے وہ ہے NA-212 نوشیر و فیروز، جہاں ظفر علی شاہ پچھلے جو 2008 میں 99,000 ووٹ لے کے آئے تھے، اب وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. اسی طرح جو عمر کوٹ کا ہے، جہاں شاہ محمود قریشی صاحب ان کے مرید ہیں. شاہ محمود جیت جائیں گے؟ جیت جائیں گے. مرید جو سے ان کی شرط تھی کہ اگر آپ کسی پارٹی سے کھڑے ہوں کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن انہیں آزاد. اچھا آخر یہ بتائیں، شازیہ مری کا مقابلہ ہو رہا ہے پیر صدر الدین سے، اور جو ہم نے ریسرچنس دیکھی ہے فنکشنل کی، تو اس میں کیا میچ پھنس رہا ہے آپ کے خیال میں، پیر صدر الدین یا شازیہ مری؟ جی پیر صدر الدین بالکل جیتنے کی پوزیشن پر ہے، کیونکہ ان کے مریدین کی تعداد بڑی زیادہ ہے اور فنکشن لیگ بڑے اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے. فنکشن لیگ کے ساتھ سندھ میں 10 اتحاد ہیں. دیکھیں مالک صاحب، اس میں بڑا کردار ہوگا فنکشن لیگ کے جو 10 اتحاد ہیں، مختلف جماعتیں، قوم پرست جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. اب جو اصل جو ہے آپ سے مقابلہ جو ہے وہ ٹھٹر میں بھی ہے، جہاں اویس مظفر ٹپی کے اگینسٹ میں ملکانی گروپ ہے جو ہمیشہ بھی بس پارٹی. ٹپی صاحب جیت رہے ہیں کہ ہار رہے ہیں؟ جی ان کا مقابلہ کافی ٹف ہے. ملکانی جو پہلے ان کے ساتھ تھے وہ کچھ 2 مہینے پہلے الگ ہو گئے، وہاں ان کا بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ. اچھا یہ مجھے بتائیں، پچھلی سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں ہارے گی، ایڈ کرے گی، لوز کرے گی، کتنی کرے گی؟ دیکھیں جو اگر نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی 29 سیٹیں تھیں 2008 میں. تو لگتا ہے ایسا کہ 2 سے 3 جو ہم نے اب تک آن گراؤنڈ دیکھی ہے، 2 سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی. ظفر علی شاہ صاحب ہیں جو NA-212 سے نوشیر و فیروز سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، وہ 1 لاکھ تقریباً ووٹ لیے تھے، اب وہ مسلم لیگ نون میں آ گئے. اسی طرح جو عمر کو آپ ان کی آپ کم از کم 3-4 سیٹیں آپ کے خیال میں اور ہارے گی پیپلز پارٹی؟ جی بالکل لگتا ہے کہ سندھ میں بڑا ٹف ہوگا. دوسرے لوگ تو زیادہ کہہ رہے ہیں یو آر بینگ ویری کائنڈ. اور پروونشل میں پروونشل میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن کافی مضبوط ہے، لیکن جیسے ٹھٹا ہو گیا ہے، اور MQM کی پوزیشن نواب شاہ میں، میرپور خاص میں کافی اسٹرانگ ہے. MQM سے بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت چکی ہے. اس دفعہ MQM نے جو عاصم کبیر ہیں وہ کافی فیمس ہے، وہ بڑا ٹف تھا. چلے ریان بہت شکریہ. ذرا اشتاق صاحب پھر میں نے لاہور جانا ہے، 2 بتائیں آپ. ایک تو آپ اچھے انسان اتنے، آپ سے کچھ سخت الٹی بات پوچھتے ہیں ہمیں گلٹی فیلنگ ہوتی زبردستی. یہ میں بتائیں آپ لوگوں نے کیا کارنامہ کیا ہے ملتان کے اندر پکڑ کے وہ گریڈ 2 کے 5-6 ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسرز اناؤنس کر دیے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ الیکٹریشین ہیں، ان کے پسینے چھٹے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ساندہ پتہ نہیں کی کریے. دیکھیں آپ ایسی خبریں ہم سنتے ہیں، ٹی وی پہ چلتا رہا ہے، اخباروں میں آیا ہے. اس کو ذرا ایسی خبریں سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ حیرانگی ہوتی ہے. ریٹرننگ آفیسرز ہمیں بتاتے ہوئے بھی حیرانگی ہوتی ہے، لیکن سچ ہے. میں حیران ہوں. ابھی اسی ایک کیس کو میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ریٹرننگ آفیسر جو ہیں یہ وہ اتھارٹی ہے جس نے سارا الیکشن کروانا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے جوڈیشل پالیسی میں جو ہے نا جوڈیشل آفیسرز کو اس کو ڈیبار کر دیا تھا. پھر سیاسی جماعتوں کا ڈیمانڈ آیا اور پھر ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی، انہوں نے خاص ان کی اجازت. پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر میں کوئی فرق ہے؟ میری گزارش سن لیں. ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ پھر ہم نے کر کے ہائی کورٹ سے نام لیے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ جو پریزائڈنگ آفیسر میں تو کوئی فرق نہیں ہے. پریزائڈنگ آفیسر پہ یہ میں ذرا تھوڑا سا میں بھی کنفیوز ہو گا کہ پریزائڈنگ آفیسر کی نہ بات پہلے تو یہ ذرا جس نے بھی خبر چلائی ہے ان کو فرق کرنا چاہیے کہ ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر، نیچے ان کے اور بہت سی کیٹیگریز. نمبر 1 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر، یہ سارے جوڈیشری کے لوگ ہیں. نمبر 1. دوسرا ان کے نیچے جو ہے کوئی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، اس کے نیچے یار ایک پولنگ پریزائڈنگ آفیسر اس وقت کوئی 70,000 کے لگ بھگ جو ہے نا پولنگ اسٹیشن ہے. اور اس میں ہماری جو واضح ہدایات تھی کہ اس دفعہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ، پروونشل گورنمنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ہی ہیں. لیکن ایک کمرشل بریک لینا ہے، اس میں اتنی دیر میں آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا جو آپ سوچ لیں کہ یہ آپ نے الیکٹریشین کہاں سے بیچ میں لیا ہے. ہمیں پہلے مصیبت پڑی ہوئی ہے. پہلے یہاں پہ وہ کوئی میٹر ریڈر تھا تو فیڈرل منسٹر تھا، اب آپ پکڑ کے میٹر ریڈر کو ہمارا پریزائڈنگ افسر بنا رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی ہم نے پنجاب کا انالیسس کرنا ہے اور خاص طور پہ لاہور کا اور PTI ورسز PMLN. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک کے اندر بڑے میسیجز بھی آ رہے تھے, بڑے پیغام بھی آ رہے تھے. کہتے جی لاہور میں کم از کم سڑکیں سنسان ہو رہی ہیں, لیکن کوئی نیگیٹو وجہ نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ جا کے عمران خان کی جو سپیچ ہے ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں بڑی ایموشنل, بڑا کوئی زبردست قسم کی سپیچ ہوگی. تو چلیں ہم بھی اس کے بعد سنیں گے. لیکن ان دا مین ٹائم پشاور میں ہم صفی اللہ گل سے بات کرتے ہیں, بیورو چیف ہمارے پشاور کے. السلام علیکم صفی. وعلیکم السلام سر. صفی 30 سیکنڈ پہلے تو یہ بتائیں NA1 میں کیا ہو رہا ہے, کون جیت رہا ہے؟ عمران جیت رہے ہیں, سر ہارون جیت رہے ہیں, کون جیت رہا ہے؟ سر پوزیشن دونوں ہی ابھی 50-50 ہی کا کہیں گے کہ اس وقت ہو گئی ہے. جیسے ANP کا آپ کو پتہ ہے نہیں سائڈ لیں, یہ 50-50 نہیں, آپ بتائیں, اندازہ دیں. لوگوں نے 50-50 نہیں سننا, آپ بتائیں تاکہ آپ کو ہم شرمندہ کریں گے 12 کو. سر لگ یہی رہا ہے کہ جیسے ANP جو ہے اپنی سیٹ یہاں سے ریٹین کرے گی, کیونکہ عمران خان کی پارٹی کی ایک چیز جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ KPK میں ANP کو کتنی سیٹیں دے رہے ہیں, PTI کو کتنی دے رہے ہیں, JUF کو کتنی دے رہے ہیں, بتائیں ذرا مجھے. سر کوئی ایک سنگل پارٹی تو گورنمنٹ بنا نہیں سکے گی, نہ 2 بنا سکیں گی, 3 ہی مل کے بنا سکیں گی. اور جو لگ بھی رہا ہے کہ وہ جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے, پیپلز پارٹی اور ANP ایک دوسرے کے ساتھ بہت دور ایک دوسرے سے ہو چکے ہیں. جو فارمیشن نظر آ رہی ہے وہ JUI, نون لیگ اور شیر پاؤ کے لگ رہا ہے. ایک وہ فارمیشن ہے, دوسرا PTI, JI اور شیر پاؤ کا فارمیشن جو ہے وہی لگ رہا ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اور آپ کو چیف منسٹر پھر اس وقت تو JUI کا ہی ہوگا. یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جیسے ہے کہ ہمیشہ سے شیر پاؤ جو ہے وہ چاہے کم اس میں بھی رہا ہے, لیکن وہ کنگ میکر ضرور کہلاتا ہے یہاں پر ریجن میں. تو اس میں بھی یعنی وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یعنی ہم لوگ. اور صفی نیشنل لیول پہ آپ کے خیال میں NA کی PTI کتنی سیٹیں نکالے گی KPK سے؟ سر اس دفعہ نون لیگ اور PTI یہ دونوں ایسی لگ رہی ہیں کہ 12 سے 15 کے درمیان جو ہے وہ سیٹیں یعنی آرام سے یہ لے جائیں گی. یعنی کہ ANP کو آپ نے فارغ کر دیا؟ فارغ تو نہیں, لیکن کافی حد تک صرف یعنی پشاور کا آپ کہہ لیں, اور مردان سے امیر حیدر ہوتی کی جو ہے وہ سیٹ یعنی اس طرح جو ہے بشیر بلور کا جو حلقہ رہا ہے وہ ان کی شہادت کے بعد وہ ان کے بھائی چلے. میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, آپ تو یہ پروگرام کے بعد آپ سے ANP والے ڈیل کریں گے, آپ نے تو وہیں رہنا, آپ سے نبڑیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ویری کوئکلی ہمیں ضمیر صاحب نے بھی جوائن کیا, یہ ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد پنڈی کے. ایک سوال ہے ایک لائنر میں, عمران خان, حنیف عباسی, کون جیت رہا ہے اس وقت تک؟ تو ایج حنیف عباسی لے رہا ہے اس وقت. نہیں بتائیں کون جیتے گا. میں نے ہر ایک کو کہا, دیکھیں یہ آج کی جو جس پہ ابھی آپ نے بریک کے بعد جو اوپن کیا ہے, اس کی جو عمران خان کی ایک جو آنے والی ہے تقریر, اس کے بعد کچھ چیزیں بہت جس طرح وہ ایک دم چیزیں بدل رہی ہیں, تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ بھی اسٹرانگ جائے گا. لیکن ایز آف ناؤ عمران خان کی سپیچ کے بعد جو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ ٹلٹ ہوتا جا رہا ہے قوم کا اس کی طرف, عمران خان کی طرف. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی 12 کو میں جلسہ ہونا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہاں پہ وہ جتنی سیٹیں لگی تھیں ابھی تک وہ بھی نہیں بھر سکی تھیں. 7 بجے کا ٹائم تھا اور ابھی تک وہاں پہ تو بیچاری آج کل چھوڑے پڑے. سلمان غنی صاحب ویری کوئکلی, پھر میں نے تھوڑا سا رگڑنا اشتیاق خان صاحب کو, میں بڑا دکھی ہوا ہوں الیکشن کمیشن سے. آپ مجھے بتائیں پنجاب سے کتنی سیٹیں؟ 2-3 حلقوں کا میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو گجرات کا بتائیں, پرویز الہی بمقابلہ احمد مختار, کون جیتے گا؟ پرویز الہی. 50-50 نہیں, ہاں یا نہ؟ نہیں پرویز الہی میں نام دے رہا ہوں, پرویز الہی وہاں سے جیتیں گے, انہیں ایج حاصل ہے. اچھا قصور میں خورشید قصوری بمقابلہ سردار آصف, دونوں ہی ویسے فورن منسٹر تھے. ڈومیسٹک میں بتائیں کیا بنے گا؟ میرا خیال آپ نے دونوں سابق وزرائے خارجہ کا نام لے دیا. وہاں پر ایک اور سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں, اور یہ ان کے والد کا آبائی حلقہ ہے مولانا امین الدین لکھوی کا. میرا خیال ہے تینوں کے اندر کمپٹیشن ہے. اگر اس میں بتائیں, آپ ہمارے سارے بیورو چیف میں سب سے دلیر یا دیوانے آپ ہی ہیں. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, ذرا مجھے یہ بتائیں کتنی سیٹیں آپ دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کی اوور آل؟ PMLN کو کتنی دیتے ہیں, PTI کو کتنی, PPP کو؟ پورے پاکستان میں سے آپ نے پوچھا ہے. جلدی سے دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ پنجاب سے پوچھتے ہیں تو 80 سے 85 جو ہے پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نون, اور PTI کو میں دیتا ہوں جی 30 سے 35, اور پیپلز پارٹی کو 15 کے قریب.
اور اگر آپ جتی عمرہ دے نیڑے تے نہیں ہے گا. نہیں ایسی بات, یہ تو دیکھا جی 2 دن کے اندر سارا کچھ صاف ہے, اور یہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جی یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو یہ تو سامنے آ جائے گا. میرا خیال بڑے سارے سروے بھی آئے ہیں. آخری ویری کوئکلی, ابرار کا چل رہا ہے اپنا احسن اقبال سے, اور وہاں سنا ہے وہاں پوسٹر بھی لگے ہیں کہ بڑے خوفناک قسم کے کہ اگر آپ نے ابرار الحق کو ووٹ دیا تو پتہ نہیں شاید یہاں کی خواتین خراب ہو جائیں گی. تو کیا آپ کے خیال میں ابرار الحق جیتے گا کہ احسن اقبال؟ وہاں سے احسن اقبال جیتے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالک صاحب آپ کی وساطت سے دنیا نیوز نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کنفیوژن تھی. آپ نے بریک میں بتایا کہ لاہور کی سڑکیں سنسان ہیں, لیکن بریک میں مجھے بہت سارے میسیجز آئے ہیں انتخابی امیدواروں کے کہ دنیا نیوز نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں ان انتخابات میں سب سے اہم فیکٹر جو ہے ٹرن آؤٹ ہے, اور اگر ٹرن آؤٹ 40 سے 45 کے درمیان رہا تو روایتی پارٹیاں ہوں گی, اور اگر یہ 50 سے اوپر 60 تک چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی ہے. یہ اشتیاق صاحب کی مسکراہٹ نے مسئلہ حل کیا. نہیں, آپ کی وساطت سے دنیا نیوز نے مسئلہ حل کر دیا. اس سے ٹرن آؤٹ بڑھے گا, اس سے ٹرن آؤٹ بڑھے گا انشاءاللہ. اشتیاق صاحب آخری 2-3 منٹ ہیں, ایک دو چیزیں بڑی لوگوں کو فکر ہے, یہ بتا دیں. لوگ کہتے ہیں جعلی ووٹ, دیر میں بھی کوئی مسئلہ پڑ گیا, لوگ کہتے ہیں جعلی ووٹ کا بڑا خطرہ ہے. جعلی ووٹ کو کیسے روک رہے ہیں مالک صاحب؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جتنا ڈرانے کی بات کی, آپ کے ڈر سے میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. آپ کبھی ہمیں بلا لیا کریں. جعلی ووٹ کے حوالے سے میں بات ذرا تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ ذہن سے نکال دیں, پچھلی کوئی بھی خوش فہمی جو ہے نا اس کو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی جعلی ووٹر جو ہے اس کا نام رجسٹر ہو سکتا ہے, یا کوئی جعلی ووٹر اندر جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے, یا پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی بیلٹ پیپر کے حوالے سے کوئی جعلی کارروائی ہو سکتی ہے. اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ایسے فول پروف سسٹم بنا دیے گئے ہیں کہ یہ امپاسبل ہو گیا ہے. اگر کہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. 30 سیکنڈ ہے, اس میں جو مرضی آپ کریں. اس میں مثلا ووٹر جو ہے اس نے جانا ہے, اپنا شناختی کارڈ لے کے جائے نادرا کا, وہاں جائے گا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس, اس کا نام, اس کی ولدیت, اس کا فوٹوگراف, اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, شناخت کرے گا, اور بیلٹ پیپر دینے سے پہلے اس سے انگوٹھے کا نشان لیں گے خاص قسم کی سیاہی میں, کیونکہ ہمارے پاس سب کے انگوٹھے کے نشانات ہیں. وہ ڈیٹا جو نادرا کا ڈیٹا بیس پڑا ہوا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی کسی کی جگہ اور ووٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جعلی, تو نہ وہ صرف کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, پکڑا جائے گا, بلکہ ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ انگوٹھا لگایا کس نے ہے. تو میری اس میں گزارش ہے کہ پچھلی ساری باتیں جعلی, تو اگر کسی نے جعلی ووٹ ڈالنا یا انگوٹھا کٹوا کے جائے یا جائے نا, دونوں طریقے سے. لاسٹ کوشچن ویری کوئکلی, اسلام آباد میں میاں اسلم, فیصل سخی بٹ یا پرویز اپنا جاوید ہاشمی صاحب؟ میاں اسلم, جاوید ہاشمی صاحب اور فیصل سخی بٹ تو نہ کریں. فیصل سخی بٹ میرے ہمسائے بھی ہیں. چلیں, آپ کے ہمسائے ہیں تو ان کو 5-10 ہزار ووٹ دلوا دیں گے. چلیں بھائی, آپ تو ایسے بولے جب ایسا ہی میں کام کرتے ہیں. چلیں, آپ کا بہت شکریہ فیصل, آپ کا بہت شکریہ, باقی دوستوں کا بہت شکریہ. ناظرین, بات بڑی سمپل سی ہے. اب تو الیکشن پہ آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن مین پی ٹی آئی نے اور پی ایم ایل این نے وعدہ کیا ہے کہ 60 دنوں کے اندر اور 90 دنوں کے اندر یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروائیں گے. اس لیے اگر تو آپ کو ممبرز چاہیے, موری ممبری والے مسئلے, تھانے کے مسئلے, تو وہ 3 مہینے میں آپ کو وہ ممبر مل جائیں گے, اور وہی اصل مسئلہ ہے. یہ جو نیشنل اسمبلی کے پروونشل کے الیکشن ہیں, اس میں میری تو درخواست آپ سے یہ ہے کہ صرف لیڈرشپ کو دیکھیں, ٹاپ لیڈرشپ کو دیکھیں, کیونکہ باقی بالکل ہسٹری یہ ہے کہ مٹی کے مادوں ہیں. اگر عمران خان نے جو بولنا ہے باقی ان کے لوگوں نے کرنا ہے, جو میاں صاحب نے بولنا ہے ان کے لوگوں نے کرنا ہے, اور زرداری صاحب کا تو جو نہیں بھی بولنا وہ بھی ان کے لوگوں نے کرنا ہے. اس لیے آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے, لیڈران کو دیکھ کے ووٹ دیں اس لیول کے اوپر, بیکاز ہم جمہوریت کے نام پہ ووٹ ڈال رہے ہیں, لیکن بڑا لا بڑا کلیئر ہے, لیڈران سب کچھ ہیں. جو آپ کی موری ممبری کے مسائل اس پہ حل ہو جائیں گے. یہ ایک تاریخی الیکشنز ہیں, تاریخ کا حصہ بنے, تاریخ کا فٹ نوٹ نہ بنے. بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے. اور جہاں تک رہی بات دھماکے, ٹیررزم, اس کے ہم سب نے جانا ہے جی ایک دن. وہ ایک بڑی انگریزی فلم میں تھا, انہوں نے کہا ایوری مین مسٹ ڈائی, ناٹ ایوری مین لیوز. جانا تو ہم سب نے ایک دن ہے, تو ڈر کے نہ جئیں, ووٹ پہ جائیں. میں بھی ڈالوں گا, میرا 118 ہے, یقین مانے میں بھی جانوں گا, دھماکہ ہو نہ ہو میں ووٹ کا دھماکہ ضرور کروں گا. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو, اور انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے.